हेलो एवरीवन, दिस इज़ बशरा खान। वेलकम टू आर एन पॉडकास्ट। नाजरीन, आज आपके साथ शेयर करेंगे सीसीडी की कार्रवाइयाँ, वाइल्ड लाइफ की कार्रवाइयाँ, पंजाब की जेलों में वीडियो कॉल की सहूलतें जो पंजाब हुकूमत देने जा रही है उसके हवाले से, मिस्टर तीफी भट्ट के केस की और मिस्टर गोगी भट्ट का क्या बनेगा उस हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन लाइसेंस के बगैर जिन्होंने असलहा रखा हुआ है पंजाब में, उनके लिए एक डेडलाइन है कि महीने के अंदर अंदर वो तमाम गैर कानूनी असलहा पंजाब हुकूमत को प्रॉपर सिस्टम के ज़रिए वापस जमा करवाए। इस माजरे पर भी बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है सीनियर क्राइम एनालिस्ट मिस्टर नसीम कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सर, सबसे पहले बात कर लेते हैं मिस्टर तीफी भट्ट केस की और मिस्टर घोगी भट्ट का। बताइए क्या बनेगा, क्या सूरत हाल है? हमने पहले बात की थी और अभी तक जो सिचुएशन है वही है। देखो, मैं बात कर रहा था कि चीज़ें जो ना रिवर्स होते हुए ना जी और चीज़ें डेवलप होते हुए कोई सिस्टम के अंदर, गवर्नमेंट के अंदर पता नहीं चलता। मेरी बात ठीक समझ है। रहे हो? मतलब आपका क्वेश्चन है कि गोगी भट्ट साहब का क्या बनेगा? हमारा ये कहना है कि अगर गोगी भट्ट का इनकाउंटर करना होता, जी जी, ये मैं वैसे नहीं बात कर रहा। बताइए, अब मेरे कुछ अपनी ओपिनियन ज़िम्मेदार बताइए। लोगों से, उनके नाम तो नहीं बता, सोर्स के आपको पता, नाम नहीं जी बताए जा सकते, नाम सोर्स बता सकते कुछ, लेकिन ये मैं आपको वसूख से कह रहा हूँ कि ज़िम्मेदार हज़रात से जो मैटर करते हैं, क्या मैंने बोला? जो मैटर करते हैं, उनसे जब मेरी बात हुई इस हवाले से, उनका ये कहना था कि अगर इनका गोगी भट्ट का एनकाउंटर करना होता, तो उसी झटके में वो कर देते। उनके लिए मौजूदा जो सिस्टम है पुलिस का, स्पेशली ख़ास तौर पे सीसीडी, हम्म, को जदीद तरीन आलात से जो लेस है, जो आपकी सोच से भी ज़्यादा। ये जियो फेंसिंग वगैरह ये चीज़ें राइट, ना जब उन्होंने करनी होती है, कोई टास्क, लेकिन वो हार्ड टास्क के मुताबिक काम करते हैं। ठीक है। जैसा कोई टास्क मिलेगा फ़ौरी फ़ौरी। अब मतलब कोई ये समझे कि वो कहीं से बैठ के किसी के रैंसम, किसी को अगवा करके वो पैसे माँगेगा और वो सीसीडी का अगर इल्म में होगा, तो बच नहीं सकता वो। विदिन 24 आवर या 48 घंटे, ज़्यादा से 72 घंटे, 48 घंटे में ज़्यादा ठीक बोल है। रहा हूँ, वो वहाँ तक ये सीसीडी पहुँच सकती है। अब वैसे ये तर्जमानी नहीं है, ये एक इन्फॉर्मेशन है जो मैं शेयर कर रहा हूँ। ज़ाहिर है, अगर कोई डेवलपमेंट होती है, हमारे इदारों में कोई बेहतरी आती है, तो वो उसकी अगर इन्फॉर्मेशन हम शेयर करते हैं, उसका 2 फ़ायदे हैं। दो पहला फ़ायदा तो ये है कि एक अवाम को पता चलना चाहिए कि हमारी गवर्नमेंट ये हमारी सिक्योरिटी के लिए क्या कर रही है, और ये इदारे जो क्रिटिसाइज़ होते हैं, जिनको मैं भी करता हूँ, आपको पता है, मैं भी नहीं छोड़ता। हम्म, तो वो क्या कर रहे हैं? दूसरा फ़ायदा ये है, अगर कोई क्रिमिनल माइंडेड लोग और अगर कोई प्लानिंग कर रहा है और अगर कोई तंगदस्ती, बेरोज़गारी, जो अक्सर कहानियाँ, स्टोरियाँ मिलती हैं सुनने को। मतलब मैंने इससे पहले, अब तो वो नहीं रहा, पहले तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पहले की बात बता रहा हूँ, जब मैं पढ़ता था और जर्नलिज़्म करता था और टीवी चैनल्स नहीं थे, मतलब सिर्फ़ पीटीवी हुआ करता था। तो हम अक्सर, सबसे बड़ी जो काम होता था ना हमारा, किसी भी तरीके से ना जेल खाना जात के आईजी से अच्छे मरासम हो, फ़ोन करा के जैसे जैसे करके जेल में जाना और जेल में कैद मुलजमों के, उनसे हमने इंटरव्यू करने। तो उससे ज़्यादातर लोग जिन्होंने डकैतियाँ, हज़ारों डकैतियाँ, सैकड़ों डकैतियाँ की होती, तो उनका पहला ये होता था, मेरी तंगदस्ती थी, मैं बेरोज़गार था, घर में माँ को बीमारी थी, माँ बीमार थी, उसके इलाज के ऑपरेशन के लिए पैसे नहीं थे, बहन की शादी थी, ठीक है ना? इस तरह की चीज़ें। और इसमें से हो सकता है वो लोग सच भी कह रहे हों। मतलब मैं ये जो बात कर रहा हूँ, ये इस वक़्त ये नहीं बात कर रहा कि मैं प्रोग्राम में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो हो सकता है वो लोग स सच भी कह रहे हैं, उसमें 50% सच भी है और ये होता भी ऐसे ही है, कई ठीक। लोग। लेकिन फिर उसके बाद जब हमने उनसे क्वेश्चन, अच्छा लो यार, पहले डकैती तुमने की, बहन की शादी कर ली, 2-3 की, ये बाद में क्यों कर रहे हो? बाद में ईज़ी मनी और अय्याशी का उनको शौक पड़ गया था, ईज़ी मनी का, अय्याशी का शौक पड़ गया था। तो ये सारी चीज़ें हम उस वक़्त करते थे। अब तो ये सोशल मीडिया आ गया, फलाना मीडिया आ गया, तो चीज़ों का अब डिफरेंट साइड पे चलेगी, ज़्यादा फ़ास्ट हो गई, तेज़ हो गई। मेरा बताने का मकसद नहीं, तमीज़ बाँधने का मकसद ये है कि अब वो दौर नहीं है, तो मैं लिहाज़ा ऐसे लोगों के लिए जिनकी ये बात बता रहा हूँ, जी कोई तंग है, परेशान है, वो कि वो ये सोचे कि मैं कोई डकैती करूँगा या वारदात करूँगा, तो ईज़ी मनी आ जाएगी, डकैत बन जाएगा। अब नहीं। अब ये भी सूरत-ए-हाल नहीं, मैं आपको बात बताऊँ,
20 سے 25 سال پرانی لسٹیں بھی مرتب ہو رہی ہیں، جو 20-25 سال پہلے جو وارداتیں کرتے تھے، ڈکیتیاں کرتے، جن کا اسپیشلی اس وقت ریکارڈ نہیں ہے. یہ جو سی آر او سسٹم ہم کہتے ہیں نا، شناختی کارڈ ڈالیں ریکارڈ نکل آتا ہے، یہ 2012 13 14 کے بعد سے پہلے کا ریکارڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. وہ لوگ آج کل وہ وائٹ کالر بنے ہوئے کاروبار کر رہے تھے، اب سی سی ڈی نے شو ڈالا تو وہ ادھر جا کے بیٹھ گئے. ٹھیک ہے. تو میں اب یہاں پہ یہ بتانا آپ کو چاہوں گا کہ بات صرف وہی ہے کہ اگر انہوں نے کاروائی کرنی ہوتی، جو میں اب بات بتا رہا تھا، ہم واپس مدعے پہ آئیں، تو گوگی بٹ صاحب کا انکاؤنٹر ہو چکا ہوتا، ہم کچھ اور گفتگو کر رہے ہوتے. تو لہٰذا ابھی تک جو ہمارے پاس انفارمیشن ہے، ہاں ایک دو لوگوں نے یہ بات کی، انہوں نے کہا کہ جرنلسٹ بات کر رہے تھے، جناب ان کے گھر والوں نے بتایا ہے کہ وہ چونگ میں پولیس کی تحویل میں یا سی ٹی ڈی کی تحویل میں اس طرح کی باتیں کی، جس کی تصدیق بالکل نہیں ہوئی. ذرا سی ہوتی ہے نا تصدیق بالکل نہیں ہوئی. وہ ہم نے بتایا، ہم نے جو بات کی تھی، جو ہمیں بات ملی کہ وہ وہیں پر ہے وہ صاحب، وہ جہاں پہ پہلے تھے. لیکن ابھی کوشش نہیں کی گئی، نہ سی سی ڈی کی طرف سے نہ کسی اور ادارے کی طرف سے اس کو فوری پکڑیں. تو ابھی گورنمنٹ جو ہے کچھ اور کام کر رہی ہے، آپ کو ہی پتہ ہے کافی زیادہ چیزوں میں، جس میں ابھی اسلحے پر بھی پابندی ہے اور یہ ساری چیزیں ہیں. تو ابھی لوگوں کے لیے خبر یہ ہے، انفارمیشن یہ ہے جی بتائیے کہ ابھی وہ اس کا سی سی ڈی اس کا مقابلہ نہیں کر رہے. اچھا ٹھیک ہے، یعنی کہ ابھی ایسی کوئی چیز نہیں ہے. لیکن ٹائم چینج ہوتے، وقت چینج ہوتے، یا فیصلے ریورس ہوتے، یا فیصلے آگے جاتے ہوئے کوئی ٹائم نہیں لگتا ہوتا. ویسے چلے دیکھتے ہیں مزید تفصیلات جو آئیں گی ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے. سر بہت سے لوگ یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ مسٹر تیفی بٹ کے مبینہ انکاؤنٹر کا فیصلہ کب ہوا، کس طرح ہوا، کس نے کیا، کیسے ہوا؟ حالانکہ یہ والی باتیں بہت ساری لوگوں نے اپنے اپنے انداز میں بیان کی ہیں. یہاں تک لوگوں نے کہا کہ یہ گوگی بٹ کی مخبری تھی، گوگی بٹ نے کہا جی میری جان چھاڑ دو، میں اس کو ٹریپ کر دیتا ہوں. یہ کہانیاں کیا سرائیاں بہت ساری واضح، ابھی تک کسی نے آ کے یہ بات نہیں کہی. لیکن یہ ہمارے دوست جو ہیں بہت سارے، اس میں ہو سکتا ہے میری کچھ باتوں کو وہ کہتے ہو کہانیاں، کہ یہ کہانیاں ہیں ساری. میں اب آپ کو بتاتا ہوں یہ فیصلہ جو ہے تیفی بٹ کا نہیں. ذرا غور کرنا میرے بات کو، میرے آنسر کو سمجھیے گا. آپ نے سمجھنا کہ جہاں پہ نہ سمجھ آئے آپ نے ناظرین بن کے آپ نے مجھ سے کوشچن کر لینا فوراً، بیچ میں مجھے روکنا، مجھے ٹوکنا، مجھے بات کرنی. یہ جب سی سی ڈی کا ایکٹ منظور ہوا، جس دن منظور ہوا اس سے پہلے یہ تجاویز جب ڈسکس کی گئیں، یہ جب اس کا ایک نقشہ سا بنایا گیا، ایک پریزنٹیشن سی بنائی گئی، اس دن یہ فیصلہ کر لیا گیا تھا، یہ اس دن ہی لکھ لیا گیا تھا کہ ایسے افراد، ایسے لوگ جو متعدد کیسوں میں انوالو ہیں، ایکچوئل ہے وہ، اور پھر ایسے لوگ جو بتہ خوری، بدماشی، قبضہ گروپ، لوگوں کو اپنے ڈیروں پہ بلا کے اپنے جو ہے تشدد والے جو عقوبت خانوں میں بلا کے وہاں پہ قید کر کے زبردستی شریف لوگوں کو ان کو سے گن پوائنٹ پہ تشدد کر کے ان سے پراپرٹیز دائیں سے بائیں کرنا، اسٹامپ پیپر پہ انگوٹھے لگانے والے جو لوگ باثر، جتنا مرضی باثر ہو، لیکن جس نے ایک الگ سٹیٹ بنائی ہوئی ہے. یہ تیفی بٹ کی بات نہیں ہو رہی، گوگی بٹ کی بات نہیں ہو رہی. اوورال پنجاب میں جتنے بھی لوگ ایسے ہوں گے، اب ایسا نہیں چلے گا. وہ اپنے کیفر کردار کو پہنچیں گے، ان کو چلان کیا جائے گا، ان کو عدالت بھیجا جائے گا. اور جو ایسے لوگ جو مسلسل ہیپچول ہیں، واردات کرتے ہیں، ڈکیتی کرتے ہیں، ڈکیتی مرڈر کرتے ہیں، اور ڈکیتی کے دوران زیادتی کرتے ہیں، اور جو لڑکیوں سے زیادتی کرتے ہیں، اور چھوٹی بچیوں کو زیادتی کا نشانہ بناتے ہیں، بچوں کو زیادتی کا نشانہ بناتے ہیں، اور وہ ہماری قانونی پیچیدگیوں کے حوالے سے جیلوں میں پڑے رہتے ہیں، ایسے لوگوں کا بھی پورا ریکارڈ دیکھا جائے گا اور ان کا بھی سدباب کیا جائے گا. یہ وہ چیزیں جو اس کے بہت ساری چیزیں لکھی نہیں گئیں، لیکن جو چیز لکھی گئی ہے، جو ایکٹ میں شامل ہے،
اس کا بعد نظر اگر آپ آگے مزید تشریح کریں تو وہ تشریح یہ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ میں بات ختم کرتا ہوں. جی یہ جو پلیز. لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ تیفی بٹ کا فیصلہ جو ہے اس کے انکاؤنٹر کا فیصلہ مریم نواز صاحبہ نے کیا, چیف منسٹر نے کیا یا کسی اور نے کیا, نہیں. چیف منسٹر جو مریم نواز صاحبہ کا جو ویژن ہے, جو آرڈر ہے ان اداروں کو, وہ یہ ہے کرائم فری اور زیرو ٹالرنس. اور کوئی بھی ان کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ کسی بھی قسم کی سیاسی وابستگی بھی برداشت نہ کی جائے. اگر جو جرم کیا ہے, جو ملزم ہے, جو قاتل ہے, جو اس نے قصور کیا ہے, اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے, اس کو ہتکڑیاں پہنائی جائیں. ٹھیک ہو گیا, چلے دیکھتے تو یہ فیصلہ اب کا نہیں ہوا تھا. اسی فیصلے کے تناظر میں فیصل آباد کے گینگ ختم ہوا. اب اسی فیصلے کے تناظر میں یہ سی سی ڈی کو اختیارات ملے جیسے انٹرپول سے کے حوالے سے ملا. اب یہ خالد وریا کے بارے میں جس کی بات کر رہے ہیں, موجودہ حکومت, یہ جو موجودہ حکومت ہے یا موجودہ آئی جی ہے جو ڈاکٹر عثمان انور, اس کے دور کے اندر وہ جو خالد وریا صاحب ہیں, وہ اکیلوں نے 133 ملزمان کو بیرون ممالک مختلف ملکوں سے پکڑ کے لے کر آئے. تو وہ جو کام چل رہا ہوتا ہے اسی کام میں یہ روٹین میں سی سی ڈی کے حوالے آئے. نہ تو میرا خیال ہے سی سی ڈی نے کسی کے پریشر میں کیا, نہ کچھ ہوا. بہرحال جو یہ باتیں ہیں نا کہ کسی بڑی سیاسی شخصیت یا بڑی با اثر شخصیت, اسلام آباد کی شخصیت نے ناراضگی کا اظہار کیا, ایسی کچھ باتیں ہوئی ضرور تھیں کہ اس کا ہو یا نہ ہو. لیکن یہ ایک وہ روٹین کے مطابق ان کو جب شفٹ کیا جا رہا تھا تو وہ ساتھی چھڑانے کے لیے آئے. 2 گاڑیاں آئی تھیں جنہوں نے اندھا دھند فائرنگ کی, جس میں ان کے 2 کانسٹیبل زخمی بھی ہوئے. اس میں یہ مبینہ پولیس مقابلے میں مارے گئے. ٹھیک ہو کہ ظاہر ہے جو اداروں نے کہنا ہم نے وہ کہنا ہے, وہی بات کرنی, وہی رپورٹ کرنی ہے. لیکن ہم پھر بھی بات اپنی رپورٹنگ میں کوئی ایسی بے ایمانی نہیں کر رہے, ہم کوئی کسی کی سائڈ نہیں لے رہے. نہ ہماری تیفی بٹ گروپ سے کوئی دوستی ہے, نہ ہماری وہ ٹرکاں والے گروپ سے کوئی دوستی ہے, نہ ہماری تیفی بٹ والے سے کوئی ناراضگی ہے, نہ ٹرکاں والے سے ناراضگی ہے, نہ ہم کسی کے ترجمان ہیں. ہم تو صرف رپورٹ کرتے ہیں اور ایمانداری سے کی ہے جو ہمارے سامنے چیزیں آئی ہیں. اور جو مبینہ طور پہ ہم دیکھیں, اس کی واضح بات ہے کہ ہم کیا کہتے ہیں مبینہ, اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے تسلیم کر لیا. بہت شکریہ سر. سی سی ڈی کی کارروائیوں میں سی سی ڈی اہلکار زخمی ہوئے ہیں, کیا ماجرا ہے, پلیز بتائیے. اچھا, اس میں یہ کلیئر کر دوں میں, یہ کچھ ایسی بات سامنے آئی تھی کہ جناب ایک سی سی ڈی کا اہلکار ہے, وہ زخمی ہوا تھا گولی لگنے سے. تو باتیں یہ مشہور ہوئی کہ شاید اس کو کسی نے ٹارگٹ کیا ہے, کہ ملزموں کی طرف ٹارگٹ کر کے فائرنگ کی ہے, اس کو زخمی کیا ہے. اور یہ اس طرح کی جو ہے نا بے بنیاد خبریں پھیلانے کی بھی کوشش کی گئی. اور حالانکہ ابھی چند دن پہلے ہم نے یہ بات کی ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہو سکتا, وہ پہلے والی پولیس نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ میں کلیئر کر دوں بات کو, ایسا نہیں ہے. وہ ایک کانسٹیبل ہے, نام کا مجھے معلوم ہے, میں خود ہی نہیں لینا چاہ رہا نام اس کا. وہ 2 اس کی بیوی بھی کانسٹیبل ہے, 2 میاں بیوی ہیں. تو کانسٹیبل صاحب کا ہی وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے جو ہے نا, جو ایک ہمیں اجازت ہے اسلام میں دوسری شادی کرنے کی, میں دوسری شادی کر لوں. تو میاں بیوی کی آپسی ناچاکی ہوئی کہ وہ بھی پولیس والی, وہ بھی پولیس والا. ایک گھریلو, پیورلی گھریلو جھگڑا ہے. اس لیے میں نے کہا میں نام نہیں لینا چاہ رہا نا. نہ تو اس میں بیوی نے کہیں غصے میں آ کے پسٹل اٹھا کے اس کو گولی مار دی, وہ جو اس کی ٹانگ شانگ پہ لگ کے وہ زخمی ہوا. یہ واقعہ, یہ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے. بہرحال یہ ہم نے ناظرین کے, یہ کچھ چونکہ انفارمیشن تھی, آپ کا کوشچن تھا تو ہم نے بتا دیا. وائلڈ لائف جانوروں کے حقوق کے حوالے سے بھی کام کر رہی ہے اور کاروائیاں کر رہی ہے, یہ بتائیے کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس. ہاں جی, بڑی زبردست کارروائیاں ہیں وائلڈ لائف کی. کیا بات ہے, چائی پڑی وائلڈ لائف زبردست کیے جا رہی ہے, اور کافی جرمانے بھی کیے ہیں. اور یہ کن کن کو جرمانے ہوئے ہیں اور کن کن جانوروں کو گھر رکھنے پر پابندی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی, یہ بتائیے. میرے ایک دوست ہیں نا وائلڈ لائف میں, بڑے سینئر آفیسر تھے, بہت سینئر قسم کے. میں نے انہیں کہا کہ یار میرے بچے ہیں چھوٹے, تو ان کو مجھے ایک رات ہوتا تو مجھے ڈھونڈ دے, وائلڈ لائف کے اتنے بڑے آفیسر ہو. تو انہوں نے مجھے کہا قریش صاحب جو ہے نا, رات ہوتے کا تو لائسنس نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہ آپ رہنے دیں. تو آپ کو میں شیر کا بچہ اگر دے دوں,
میں نے کہا کیا مذاق کر رہے ہو؟ کہتا میں نہیں، میں آپ کو شیر کا بچہ کا بندوبست کر دیتا ہوں. تو میرا یہ بات بتانے کا مقصد یہ تھا، شیر میں تو نہیں، ہم تو نہیں رکھ سکتے گھروں میں، پتہ جو لوگ رکھ رہے ہیں اس کے اوپر ہم بھی بات کرتے ہیں. تو یہ رات طوطا جو ہے نا، اس کو بھی پکڑنے پہ اور گھر میں پالنے پہ بھی پابندی ہے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح تمام جانوروں کو گھر میں بیجا قید رکھنے پہ پابندی ہے. تو اس کے اوپر پورا ایک پروگرام کریں گے کن کن جانوروں پہ پابندی ہے اور کیوں پابندی ہے اور یہ کیسے رکھا جائے. لائسنس بھی ہیں. آپ کے پاس اگر پہلے سے طوطا موجود ہے اور آپ نے رکھا، اس کو آپ نے رجسٹر کروانا ہے، لائسنس لینا. اگر لائسنس نہیں ہوگا تو وائلڈ لائف کو پتہ چل گیا، وہ آپ کو پکڑ سکتی ہے. وہاں مطلب کسی طوطے کو رکھنے کے لیے پراپر کرائٹیریا ہے، پراپر کرائٹیریا لائسنس ہے لینا ہوگا. جن کے پاس پہلے سے. بعد ٹھیک. میں انہوں نے کہا نہیں رکھنا، یہ رات طوطا اور جو اور دو مزید چار. کوئی نیا انسان ہاں ارادہ کرتا ہے تو اس کو ایک پراپر کرائٹیریا سے گزرنا ہوگا. ہاں رائٹ. ہاں بالکل. ٹھیک. یہ نا یہ ہوا ہے جو غیر قانونی طور پر شکار اور ان کا پرندوں کا جانوروں کا وائلڈ لائف کے جانوروں کا جو کاروبار کرتے ہیں نا، ان کے خلاف وائلڈ لائف رینجرز، لاہور وائلڈ لائف رینجرز مطلب اس کی یہ فورس ہے، اس نے نا فیصل آباد میں، سالٹ رینج میں، سرگودا، راولپنڈی، ملتان اور ڈی جی خان میں کارروائیاں کی ہیں، جس میں فاختہ، فالکن، جنگلی کبوتر اور بٹیر کے کئی غیر قانونی شکاریوں کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے پرندے بھی برآمد کیے اور ضبط کیے. اب بٹیر کی بات سنو. اب بٹیروں کی نا بہت ساری فارمنگ ہو رہی ہے مارکیٹ میں. یہ جتنے بھی بٹیر شادی بیاہ میں یا ریسٹوران میں جو بٹیر اویلیبل ہیں ملتے ہیں، یہ فارمنگ ہے. یہ بالکل ہی آپ بھی پال سکتے ہیں گھر میں بٹیر. یہ بالکل مرغی کی طرح انڈے دیتے ہیں، ہیچریاں بنائے ہوئے ان سے لیے جاتے ہیں. لیکن اصل بٹیر جو ہے وہ جنگلی بٹیر ہے جو کھیتوں میں جو ملتا ہے. اس کے شکار پہ بھی پابندی ہے، لوگ کرتے ہیں پابندی. تو یہ ہمارے پاس تھوڑی سی ایک کوئی رپورٹ ہے، تو یہ ہم پلیز تھوڑی سی بتائیے. کوئی متعدد ملزمان کو 6.5 لاکھ سے زائد کا جرمانہ کیا گیا، ان پہ مقدمات بھی درج کیے گئے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور بتاتے ہیں جی ایک نر پاڑا ہرن، یہ ہرن کی ایک قسم ہے پاڑا، وہ اس کو بھی ریسکیو کیا گیا ہے، اپنی تحویل میں لے کے اس کو زو بھیج دیا گیا ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد لاہور میں ڈپٹی چیف وائلڈ لائف جو ہے نا غلام رسول کی سربراہی میں نا ایک پاڑا ہرن کو ریسکیو کر کے واپس چڑیا گھر میں نے ابھی بولا نا، چڑیا گھر میں نہیں چھوڑا اس کو، واپس جنگل میں چھوڑ دیا. جو وہاں سے کہیں باہر نکلا ہوا تھا اور لوگوں کے پاس پکڑ لیا تھا، انہوں نے اطلاع دی تو انہوں نے واپس کر. جیسے نا آپ کو پتہ ہے کبھی کبھی چیتے کی اور اس طرح کی بھی اطلاع آتی ہیں کہ شہری حدود میں آ گیا. یہ زیادہ راولپنڈی والی سائڈ پر، اسلام آباد والی سائڈ پر آتا ہے، اس کے پہاڑوں میں. اچھا. اب راولپنڈی میں نا جنگلی کبوتر اور فاختہ کے 2 غیر قانونی شکاریوں کو گرفتار کر کے 65,000 روپے جرمانہ کیا گیا. ان سے کبوتر اور فاختہ برآمد کی گئی. اٹک میں جنگلی خرگوش کے 6 شکاریوں کو، 6 شکاری پکڑے. جو جنگلی خرگوش پتہ بڑا قیمتی اس کا جو میٹ ہے خرگوش کا، جنگلی خرگوش بڑے لوگ شوق سے کھاتے ہیں. اور یہ اگر آپ گجرانوالے چلے جائیں نا، گجرانوالا آج کل موسم آ گیا ہے تو گجرانوالا میں آپ کو خرگوش، چیڑے شیڑے جنگلی باقاعدہ بہت ساری باربیکیو شاپ پہ پکے ہوئے ملتے ہیں. پتہ نہیں ادھر یہ وائلڈ لائف کاروائی کرتی کہ نہیں کرتی، ان کو کون بیچ کے جاتا ہے. اور وہاں پہ آپ کو یوں مارکیٹ میں آپ کو پرندوں کے شکار کیے ہوئے بھی ملیں گے، آپ وہاں سے خرید سکتے ہیں. گجرانوالا میں یہ میں نے خود دیکھا تھا، اب کا مجھے پتہ نہیں، لیکن یہ پرانی بات ہے، میں نے دیکھا تھا. اچھا. اور جنگلی خرگوش کے 6 شکاریوں کو 2,50,000 روپے جرمانہ کیا گیا. اور ایک غیر قانونی شکار تیتر کا شکار کیا ہوا تھا، اس کے شکاری کو 30,000 روپے جرمانہ کر کے اسے تیتر برآمد کیے ہیں. اور فالکن جو ہیں یہ بڑا قیمتی ہے، فالکن کے 2 شکاریوں کو گرفتار کر کے ان کے خلاف قانونی کارروائی کی گئی ہے. اور جہلم میں 2 شکاریوں کو 1 لاکھ روپے کا جرمانہ کیا. ملتان میں بٹیر کے 2 نیٹنگ گیئرز برآمد کر کے ملزمان کے خلاف، یہ جو کوئی ان کو پکڑنے کا کوئی ہے اور بٹیر پکڑتے ہیں، کوئی شکاری ہیں، تو ان کو ملزمان کو پکڑ کے ان کے خلاف بھی کارروائی کی گئی. اچھی بات ہے، وائلڈ لائف کو محفوظ ہونا چاہیے. آپ کے شوق کے لیے اور یا آپ کی خوراک کے لیے ضروری نہیں. میں آپ کے یہاں پہ ناظرین کو بتاتا جاؤں، دنیا میں نا سب سے زیادہ میٹ، جو مزیدار میٹ ہے، سب سے مزیدار میٹ یہ مٹن ہے. خواہ وہ بکرے کا ہو، خواہ وہ دمبے کا ہو، مٹن. اور بیف، اس کا بیف کا، ویل کا، کاؤ کا، بھینس کا، کٹے کا اور اونٹ کا سب سے مزیدار میٹ ہے. نمبر 1 ہے کون سا میٹ میں نے بتایا آپ کو، جو ہے کیا کہتے ہیں مٹن. یہ بکرا، دمبا، یہ سارے آج ہیں.
دوسرا یہ ہرن کا میٹ اتنا مزیدار نہیں ہوتا, خرگوش کا میٹ اتنا مزیدار نہیں ہوتا, بس لوگوں کو ہوتا ہے یہ خرگوش ہے, یہ وہ ہے. اور پرندوں میں یہ بھی سن کے آپ حیران ہو گئے, پرندوں میں نہ بٹیر نہ مرغابی, کسی کا میٹ اتنا مزے کا نہیں ہوتا جتنا دیسی مرغ کا میٹ, جو ہم پہ حلال بھی ہے اور جو جس کی فارمنگ بھی لوگ کرتے ہیں, پالتے بھی ہیں, اور ان کو پالنے کے لیے لوگ گاؤں میں جائیں, وہاں دیسی انڈے بھی ملتے ہیں. سب سے لذیذ جو پرندوں میں وہ مرغے کا, دیسی مرغی کا میٹ ہوتا ہے. ٹھیک سر, یہ بتائیے پنجاب حکومت نے پنجاب جیلوں میں ویڈیو کالز کی سہولت مہیا کی ہے, اس حوالے سے کیا اپڈیٹس آپ؟ پنجاب گھر کی جیلوں میں نا آڈیو ویڈیو کالز کی نا گزشتہ 2 سال سے میں یہ سہولت دی گئی, 2 سال سے دی گئی ہوئی ہے, اور اس میں یہ ان کو کہا گیا ہے کہ وہ اپنے گھر والوں سے بات کر سکتے ہیں. ایک سروے سامنے آیا جس میں قیدیوں نے یہ 2 سال میں 4,72,500 آڈیو کالز منٹس استعمال کی ہیں. کالز کی بات نہیں ہو رہی, یہ منٹس کی بات ہو رہی. کسی کی 5 منٹ کی کال ہے, کسی 2 منٹ, لیکن یہ ٹوٹل ایک ریکارڈ جو ہے سارے منٹس جتنے استعمال منٹس ہوئے ہیں اب تک. جو کتنے کی ہیں 4,72,500 آڈیو منٹس کال کی ہیں, آڈیو کی, جس میں آپ کو, اور اسی طرح ویڈیو کالز کی مد میں صرف 3,48,000 منٹس کا استعمال کیا گیا, صرف 3 لاکھ. 3 لاکھ, یعنی صرف کہ only ہم کہہ 3. سکتے ہیں کہ آڈیو کالز کو زیادہ ترجیح دی جا رہی ہے ہاں. جیلوں میں, اور ویڈیو کالز کو جو ہے قیدی جو ہے وہ نہیں کنسیڈر کر رہے ہیں. اور اگر لاہور کی دونوں جیلوں میں, جو سینٹرل جیل اور کیمپ جیل کا دیکھا جائے نا, تو اس میں ان 2 سالوں میں جو قیدیوں نے آڈیو کالز کی ہیں اس میں 75 لاکھ منٹ استعمال کیے ہیں, اور ویڈیو کال کے صرف 10,000 منٹس ہیں. یہ لاہور مطلب جو ایک اربن ایریا میں جو ہیں, یہاں پہ قیدی بھی بہت سارے شہری قیدی ہیں. اور اسی طرح جیلوں میں قیدیوں کے لیے ویڈیو آڈیو کال کے خصوصی بوتھ بھی بنائے ہوئے ہیں. ہفتہ وار 3 دفعہ 20 منٹ کی مخصوص نمبرز پر کال کر سکتے ہیں, جو ایک نمبر دیا ہو, بار بار نئے نمبر چینج کے, ایسا نہیں کہ آپ کو کسی اور نمبر پہ دھمکیاں دیں, وہاں سے کوئی نیٹ چلائیں, نہیں, ایسا نہیں. آپ اپنی فیملی ممبرس کے ساتھ جو پہلے سے وہاں پہ دیا جاتا ہے نمبر دیے گئے ہیں. اور جو ہے نا بات کی گئی کہ ان کی ویڈیو کالز کے حوالے کیوں نہیں کرتے, انہوں نے اپنی ذاتی وجوہات بتائی ہیں جس وجہ سے وہ ویڈیو کالز نہیں کرتے. اس میں پتہ کیا ظاہر ہے جیل میں نہیں, اس میں یہ جو مجھے بات سمجھ میں آئی ہے نا کہ اگر کوئی قیدی کسی وجہ سے قید ہے, تو قید کوئی جرم کر کے ہوا, تو اس کے بچے ہیں, انہوں نے ماں نے بتایا ہوا, باپ نے بتایا ہوا ہے, ماں نے بتایا ہوا ہے, ماں کہ جناب وہ آپ کا باپ کہیں باہر گیا ہوا ہے, بچوں کو باپ سے بات کرا دی ویڈیو پہ, تو وہ ایک پردہ رکھنے کے لیے شاید یہ میرا خیال ہے کہ یہ وجہ زیادہ ہوگی. پریویسی میٹرز آ کے نا, ہاں, اس میں اپنے یہ پرسنل وجہ انٹرسٹ ہوگی, کی بات بھی اور ہے, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے, بس ایک خبر ہے تاکہ کسی کی عزت نفس جو ہے وہ مجروح نہ ہو. ہم. سر بات کرتے ہیں پنجاب حکومت کی جانب سے جو ڈیڈ لائن دی گئی ہے 1 مہینے کی, ان تمام لوگوں کو جن کے پاس غیر قانونی اسلحہ ہے, بتائیے. اصل میں نا ہمارے یہاں پہ ابھی کچھ دیر پہلے انہوں نے قوانین میں ترمیم کر کے کچھ چیزیں سامنے لے کر آئے تھے. میرے پاس ہے وہ, لیکن میں چاہوں گا کہ وہ اس کے ساتھ انصاف نہیں کر پائیں گے. اب اس کے اوپر ہم دوبارہ بات کریں گے, لیکن میں تھوڑا سا چونکہ ہم نے کوشچن کیا تھا, پھر روشنی ڈال دوں. جی پلیز. ابھی 2-4 ماہ پہلے ہی انہوں نے کہا جی ایک بندہ جو 6 اسلحہ لائسنس رکھ سکتا ہے, یہ کر سکتا ہے, وہ کر سکتا ہے. اور اب انہوں نے پابندی کیوں لگائی ہے کہ حالیہ جو ابھی ہنگامے فسادات پاکستان ہیں, افغانستان کے بھی, افغانستان وہ ایک اور چیز آ جاتی ہے. ہمارے جو شہری یہاں پہ جو ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ جو تنازع چل رہا ہے گورنمنٹ کا, اور جو پارٹی کو کے خلاف جو کارروائیاں چل رہی ہیں, اس میں جو انہوں نے اپنے احتجاج وغیرہ کیے, وہاں پہ بھی اسلحے کا استعمال ہوا. اب گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ آپ اگر اسلحے کو ہم ختم کر دیں, اس کو محدود کر دیں, اور معلوم ہو کس کے پاس کتنا کہاں پہ اسلحہ موجود ہے, تو بہت ساری وارداتیں رک سکتی ہیں. گورنمنٹ کا یہ خیال ہے. تو ہوا یہ ہے کہ 9mm اور 30 بور کے اسلحہ کا لائسنس بین ہے, لیکن اسپیشل پرمیشن میں ضرورت کے مطابق مل جاتا تھا عام بندے کو, کہ کوئی کہتا ہے مجھے اپنی حفاظت کے لیے چاہیے. اب اس کے اوپر گورنمنٹ نے پابندی لگا دی, اور ساتھ میں گورنمنٹ کے نالج میں یہ چیز بھی آئی, اور اکثر آتی رہتی ہے کہ لوگوں نے شوقیہ اسلحہ اپنے پاس رکھا ہوا ہے, اور وہی اسلحہ سم ٹائم وارداتوں میں اور انسانی جان کے ضیاع کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. جب گھر میں اسلحہ پڑا ہوا ہے,
باپ نے رکھا, بچے نے نکال لیا, اپنے کسی دوست کو دے دیا, یا کسی اور نے نکال لیا, غائب کر لیا کسی اور, یا جس کا ہے اسی نے کسی کو دے دیا, یہ لو یار, وہ اس نے کہا جی میں نے چلانا, شادی پہ چلانا ہے. یہی وجہ کہ شادیوں پہ پابندی ہوئی, وہ کیوں کہ اسلحہ کی نمائش پہ پابندی ہے. تو اب یہ بڑا سختی سے اس کے اوپر عمل کیا جائے گا. ناظرین کو میں بتاؤں, یہ ایک اخباری خبر نہیں ہے, یہ ایک فیصلہ کر لیا گیا ہے. جو لوگوں کے پاس سے اسلحہ برآمد ہوا اس 1 ماہ کے بعد, اور ان لوگوں کے ساتھ انتہائی سخت اور بہت برا سلوک ہوگا جیسے ڈاکو چوروں کے ساتھ ہوتا ہے. تو لہٰذا جس کے پاس کوئی اسلحہ ہے تو جمع کروائے. اور یہاں پہ ایک اور میں بات کلیئر کر دوں, یہاں پہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم اسلحہ جا کے اپنے مقامی تھانے میں جمع کرائیں گے, جیسا ایک امیج ہے پولیس کے اگینسٹ ہوتے لوگ نا, لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید پولیس نیگیٹو ہی کام کرتی ہے, تو ہم جمع کرائیں گے تو ہمارے پہ کوئی حرف آ سکتا ہے, ہمیں کوئی لائن کسی لسٹ میں شامل کر سکتے ہیں. ایسی بات ہرگز نہیں ہے. رضا کرانہ طور پہ اپنا اسلحہ جمع کرائیں, گورنمنٹ جو کہتی ہے, ادارے جو کہتے ہیں اس میں تعاون کریں, اور ایک ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت پیش کریں. ہمیں تمام شہریوں کو جو پاکستان کے آئین کے مطابق ہمیں اپنے پاکستان سے پیار ہے, اپنے پاک آرمی سے پیار ہے, اپنے اداروں سے ہم ان کی جو ہے جو پاسداری ہے اور جو احکامات ہماری حکومت سوچتی ہے, جو ہماری گورنمنٹ فیصلہ کرتی ہے, ادارے کرتے ہیں, ہمیں اس کی پابندی کرنی چاہیے. رضا کرانہ طور پہ اپنا اسلحہ جمع کروائیں. آپ کے خلاف کوئی کارروائی نہیں, کوئی لسٹیں نہیں, اور شاید ہو سکتا ہے کہ جب کبھی کوئی ایسا موقع آئے اسلحہ لائسنس آپ بنا لیں تو جا کے آپ اپنا اسلحہ لائسنس واپس بھی لے سکتے ہیں. ہو سکتا ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایسے ہی ہے, میں بھی لیکن آپ اپنا اسلحہ لائسنس جمع کروائیں. بلا وجہ اپنے خلاف کوئی قانونی کارروائی کی کیا ضرورت ہے. بالکل ٹھیک بات کی آپ نے سر. امید ہے کہ پاکستان کی ترقی کے لیے اور عوام کی حفاظت کے لیے, ان کو تحفظ دینے کے لیے, ان کی پروٹیکشن کے لیے, سیکیورٹی کے لیے اس طرح کے جو نئے قوانین ہیں وہ امپلیمنٹ ہو اور بہت جلد ایگزیکیوٹ بھی ہو. بہت بہت شکریہ فار گیونگ ٹوڈیز اپڈیٹس. تھینک یو گائز فار واچنگ اس ٹوڈے. اگر آپ نے کوئی فیڈ بیک دینا ہے تو آپ دے سکتے ہیں کمنٹ سیکشن میں, اور اس کے ساتھ ساتھ جسٹ اسٹے ٹیونڈ فار انادر سیشن. ٹل دین, بائے بائے.